वो थोड़ी सी तवज्जो करें, उनके नेट का प्रॉब्लम होगा। बाकी अक्सर ये प्रॉब्लम क्लियर है और उसमें वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। गुफ्तगू शुरू करें। इंतहाई जरूरी सबक है, तो उसकी जरूरत अपनी जगह पर बाकी है। मुरक्कब तौसीफी आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो भी मारिफा नकरा से, मुरक्कब इजाफी पहचानने की कोशिश करेंगे तो भी मारिफा नकरा से। मैं अपने सबक को तसल्सल के साथ आगे चलाने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ आसान पढ़ाई में हमने ये पढ़ा था कि नकरा प्लस मारिफा मुरक्कब इजाफी, पहला इसम नकरा हो दूसरा मारिफा हो तो उसको मुरक्कब इजाफी बताते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमें पढ़ना था मारिफा प्लस मारिफा या नकरा प्लस नकरा इज इक्वल टू मुरक्कब तौसीफी। किसी ने हमें कहा था आपको मुश्किल, ये सिर्फ समझने के लिए होता है, आसान करता है कि पहले नकरा आए फिर मारिफा आए, सिर्फ इतनी सी पे हमें तवज्जो करनी पड़ेगी कि हम पहले इसम को चेक कर लें और दूसरे इसम को चेक कर लें। इतना चेक करना किसी के लिए डिग्री प्रूफ नहीं होना चाहिए। जब हमने मुरक्कब तौसीफी पहचान लिया, मुरक्कब इजाफी पहचान लिया, तीसरे नंबर पर जो आज का सबक बनता है उस पे चलते हैं। मारिफा प्लस नकिरा, मारिफा प्लस नकिरा इज इक्वल टू जुमला इस्मिया। अगर जुमला कहीं ऐसा मिले आपको कि एक इसम मारिफा है और दूसरा इसम नकिरा है, तो मारिफा और नकिरा इन दोनों की जो तरकीब बनेगी वो जुमला इस्मिया बनेगी। आसान है। मुरक्कब इजाफी का ऑपोजिट बनता है। मुरक्कब इजाफी में पहले नकिरा आया फिर मारिफा आया, जुमला इस्मिया में पहले मारिफा आया है फिर नकिरा आया है। मिसाल के तौर पर आपके सामने आता है आलिमुन, आप दो लफ्जों को चेक करते हैं, पहले चेक करिए मारिफा नकिरा, तो आप पहचाने इसको कि ये ज़ैद अलम है और अलम मारिफा होता है। ठीक है, ये मारिफा है। आप इसको पहचाने आलिम को, तो आलिम नकिरा है। तवज्जो दिलाता चलूं ये कैसे पहचाने आपने ये नकिरा। इसको पहचानने के लिए जरूरी है मारिफा के 7 अक़साम पे तवज्जो करना। यानी आपको जब भी पूछा जाए कि नकिरा है तो आपको डेफिनेशन आए या ना आए, उसका पता हो, ये पता होना चाहिए कि वो अलम है या इसमें ज़मीर है या इसमें इशारा है या इसमें मौसूल है या मुअर्रफ बिल्ला है या मुअर्रफ बिन निदा है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये गुफ्तगू मारिफा नकिरा की पहचान की है। ये मारिफा आया, ये नकिरा आया, आप इसे कह देंगे कि ये जुमला इस्मिया है। ये आपने पहचान लिया। मारिफा प्लस नकिरा का जो फॉर्मूला है ये जुमला इस्मिया का है। ठीक हो गई बात। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला तो इस तरह होगा कि जब भी नकिरा के बाद दूसरा इसम मारिफा आएगा तो ये मुरक्कब इजाफी बनेगा। ये वाला फॉर्मूला भी मारिफा के बाद नकिरा आए, दो ही लफ्ज हो, मारिफा के बाद नकिरा आए, ये 100% है। लेकिन इस फॉर्मूले पर मैंने कहा था ये 80% अप्लाई। ठीक है, 80%। 20% क्या होता है कर लेते हैं। पहले हम जुमला इस्मिया पे एक बात क्लियर कर लेंगे कि मारिफा है और ये नकिरा, तो मारिफा और नकिरा मिलेंगे तो जुमला इस्मिया होगा। इसमें ये वाला जो पोर्शन है मारिफा प्लस मारिफा, इसके जो 20% चांसेस होते हैं इसमें ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बन सकता, कुछ मजबूरी आ जाती है, ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बनता। मारिफा प्लस मारिफा के फॉर्मूले में भी जुमला इस्मिया बनता है।
یہ بھی جملہ اسمیہ بنے گا، لیکن یہ 20% چانسز ہوتے ہیں، یعنی 80% یہ چانس ہے کہ معرفہ پلس معرفہ آئے تو وہ مرکب توصیفی بنے، لیکن جو معرفہ پلس معرفہ میں 20% چانسز ہیں وہ جملہ اسمی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، دو فارمولے ہمارے سامنے آ گئے، معرفہ پلس نکرہ، یہ تو جملہ اسمیہ ہی بنے گا، اور معرفہ پلس معرفہ کو یہ آیا ہوا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی بات سمجھنا، یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے، یہ معرفہ لکھا ہے۔ جب یہ دونوں معرفہ ہیں اور معرف باللام ہے، یہ معرف باللام ہے، یہ ضمیر ہے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ نے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ ضمیر موصوف تو نہیں بن سکتی، اس کا مطلب مرکب توصیفی کا فارمولا نہیں لگے گا، یہ اس 20% والے فارمولے میں آ جائے گا، اس کو آپ مبتدا بنائیں، اس کو بنائیں گے، جملہ اسمیہ بنے گا۔ میری بات سمجھ آئی ہوگی؟ تو جملہ اسمیہ کے دو فارمولے اس اب دو فارمولوں کے بعد تیسرا یہ فارمولا ساتھی لے لیں تاکہ بات کو ایک ہی دفعہ آگے لایا جائے۔ اسم پلس جار مجرور، یہ بھی جملہ اسمیہ کا فارمولا، تینوں جملہ اسمیہ، اسم پلس جار مجرور۔ اچھا، اس میں یہ تو تھا معرفہ پہلے آئے نکرہ بعد میں آئے، اس میں تھا معرفہ پہلے آئے معرفہ بعد میں آئے، لیکن یہاں اسم پلس جار مجرور لکھا ہے۔ بیٹا ایک اردو میں جن کا آواز نہیں ہے اور وہ میسج پہ میسج کر رہے ہیں تو آپ اپنی جگہ تھوڑی سی تبدیل کر کے رکھیں، ان کو آواز نہیں آ رہی پلیز، باقی سب کو آواز آ رہی ہے۔ جن اسٹوڈنٹس کو آواز نہیں آ رہی پلیز تھوڑا مجھے کلیئر کریں گے، مجھے جنہیں آواز نہیں آ رہی۔ چار اسٹوڈنٹس، ٹرائی کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب دیکھیے آواز آئی، اگر آواز کریے گا۔ جی اب آواز آئی، کلیئر ہے؟ اگر آواز آ گئی ہے تو ہاتھ نیچے کر لیں تاکہ مجھے کلیئر ہو جائے۔ جی کلیئر ہے، شکر الحمدللہ۔ اب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں میں بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آخر تک آپ کے ساتھ ہوں، کورس کے بعد بھی جو سمجھ نہیں آئے گا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی صرف اس کورس کے لیے ان سارے طلباء کے لیے ہر وقت آن ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا پراپر سالو کر کے جاؤں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہماری یہ چلی تھی نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا ہو تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے، پرانا سبق تھا۔ معرفہ پلس معرفہ ہو تو مرکب توصیفی، اسی طرح نکرہ پلس نکرہ ہو تو مرکب توصیفی۔ بٹ آج کا جو سبق تھا ہمارا معرفہ پلس نکرہ، پہلا اسم معرفہ آئے دوسرا نکرہ آئے تو یہ جملہ اسمیہ کا فارمولا ہے۔ اسی طرح معرفہ پلس معرفہ میں جو 20% چانسز تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب علی یہ مرکب توصیفی نہیں بنے گا، 80% تو چانس ہے مرکب توصیفی بن جائے، لیکن 20% چانسز یہ ہیں کہ یہ مرکب توصیفی نہ بنے۔ اب جب یہ مرکب توصیفی نہیں بنے گا تو جملہ اسمیہ بن جائے گا، معرفہ پلس معرفہ آئے گا بٹ مرکب جملہ اسمیہ بنے گا یہ۔
تیسرا فارمولا اسم پلس جار مجرور. یہاں ایک بات تھوڑی سی توجہ رکھنی پڑے گی. اس بات میں یہ ہے کہ یہ فارمولا یہ والا یہ والا یہ والا اور یہ والا جس ترتیب سے لکھا ہے یہ اسی ترتیب سے چلے گا، لیکن یہ والا فارمولا اسم پلس جار مجرور، کبھی جار مجرور پہلے آ جائے گا کبھی اسم پہلے آ جائے گا، دونوں چل جائے گا. یعنی مثال کے طور پر اگر لکھا ہو زید فی الدار، آپ کہہ سکتے ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ اسم ہے اور یہ جار مجرور ہے، اسم پلس جار مجرور کا فارمولا لگ جائے گا. ٹھیک ہو گئی؟ اچھا اسی طرح لہو لام جار ہو مجرور، یہ جار مجرور ہے اور آگے ہے الملک، اسم بعد میں آ گیا، یہ بھی جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ جو گفتگو ہے 3 فارمولے ہمارے ہوئے، اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. جملہ اسمیہ پہچانا جائے گا، جملہ اسمیہ پہچانا جائے گا. آپ کو ڈیفینیشن آتی ہے کہ نہیں آتی مجھے اس سے غرض نہیں، خبر کیا ہوتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں اس سے فرق پڑ، لہو لام جارا ہے اور ہو مجرور ہے، جار مجرور پلس اسم، یہ جو فارمولا ہے اسم پلس جار مجرور یا جار مجرور پلس اسم، یہ جملہ اسمیہ بنے گا. اب یہ جو 3 فارمولے میں نے بتائے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ آپ مجھے خبر کی ڈیفینیشن بتائیں، میں نے یہ بھی نہیں آپ سے پوچھنا کہ آپ مجھے مبتدا کی ڈیفینیشن سنائیں، لیکن آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ کے سامنے ایک جملہ آیا ہے، اس جملے کو آپ کیسے پہچانیں گے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے آتا ہے الحمدللہ، ہر طالب علم کو یہ بات پتا ہوگی یہ اسم ہے، یہ جار ہے، یہ مجرور ہے. 3 لفظ ہیں یہ اسم پلس جار مجرور. میں نے یہ نہیں پوچھا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، لیکن میں نے آپ سے، میری ریکوائرمنٹ یہ ہوگی آپ یہ پہچان جائیں کہ جناب عالی یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہو گئی؟ میری ترکیب کے مطابق اس کو جملہ اسمیہ پہچاننا میرے کورس کے مطابق آپ کی ذمہ داری ہے. سو پہچاننے پہ زور لگائیں، جتنی پریکٹس آپ کر لیں گے یہ اتنا آپ کے لیے فائدے مند ہوگا. چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. آپ نے اپنا فارمولا اپلائی کیا اور فارمولا اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. جب جملہ اسمیہ پہچانا تو جیسے مرکب توصیفی کے بچوں کے آپ نے نام رکھے تھے، مرکب اضافی کے بچوں کے آپ نے نام رکھے تھے، آپ جملہ اسمیہ کے بچوں کے بھی نام رکھ دیں. زید عالم لکھا ہے، آپ ان کے نام رکھیں. پہلے کو کہتے ہیں مبتدا، جو معرفہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا، دوسرے کو کہتے ہیں خبر. پرانی باتیں ہیں، آپ کو آتی ہیں. اب کوئی طالب علم یہ نہیں کہے گا، یہ سوچے گا بھی نہیں کہ جی ہمیں مبتدا کی ڈیفینیشن نہیں آتی یا ہمیں پہچاننا نہیں آتا. خالی معرفہ نکرہ سے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں آپ. مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بہت آسان اور دلچسپ چیز ہوگی. ابھی آگے ہم جو بات کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ. یہ مبتدا خبر ہے، مبتدا اور خبر دونوں ملیں گے تو یہ جملہ اسمیہ آپ کا تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ ڈیفینیشن کیا تھی، فارمولا کیا ہے، آپ کو یاد کتنا ہونا چاہیے. صرف آپ اگر پریکٹس کے طور پر معرفہ نکرہ کے ذریعے اس کو پہچان لیتے ہیں تو آپ ترکیب میں کبھی بیمار نہیں کھائیں گے. یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے جی، یہ مبتدا اور خبر ہوتا ہے. اچھا تھوڑا سا میں اسم پلس جار مجرور کو بھی کر دوں تو وہ جو اسم پلس جار مجرور تھا اس میں بھی مبتدا خبر ہی ہوتا ہے. جیسے جملہ تھا الحمدللہ، الحمد اسم ہے، یہ جار ہے، یہ مجرور ہے. اس کو کہیں مبتدا، اس کو کہیں جار، اس کو کہیں مجرور. یہ جار مجرور سب کو پتا بھی ہے کہ نہیں؟ ہم نے اسی لیے کہا تھا ایک کتاب جو طالب علم پڑھا ہوا ہوگا وہ کلاس میں آئے. باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مذ خلا رب عاشا من عدافی ان الہ حتی الا. آپ تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرے پاس وہ مشقیں آئیں تو میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کیسے کیسے ذہین فتیم طلبہ ہمارے کورس میں موجود ہیں
इन्हें मैंने क्या सिखाना है, ये सीखे सिखाए हैं, मेरे पास तो शायद बरकत लेने के लिए आए हैं। अल्लाह आप सब पर रहम फरमाए। जी, मुब्तदा और जार मजरूर, इस्म प्लस जार मजरूर था। आप इसको मुब्तदा बना रहे हैं, इस जार मजरूर को फिलहाल, इस पे कोई एतराज ना करे, इसको आप खबर कहें और इस मुब्तदा और खबर को जुमला इस्मिया कहें। ये मैंने फिलहाल बोला है, याद रखिएगा। ये यहाँ पे कुछ वजाहत है जो आगे जाके मुझे करनी है, उसका टाइम बाद में आएगा। ये मुब्तदा, ये खबर, ये जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया जब तैयार हो जाएगा तो अगला काम हमारा ये होता है कि हम तर्जमा करें। कैसे तर्जमा करेंगे? अगर किसी को याद हो, हाँ जी, ज़र्फ मुताल्लिक होगा, ये तफसील है लेकिन नहीं करेंगे भी हम, इसका टाइम थोड़ा सा आगे है, मैं करूंगा, हम आपके साथ हैं। इस्म प्लस जार मजरूर में भी जुमला इस्मिया, मारिफा प्लस नकरा में भी जुमला इस्मिया, मारिफा प्लस मारिफा में भी 20% चांसेस जुमला इस्मिया के हैं। जब जुमला इस्मिया आपका तैयार हो जाए तो आपने करना होता है तर्जमा। क्या तर्जुमा? उर्दू लैंग्वेज में तर्जुमा भी होता है, लेकिन ये फ़अल का मस्तर है। अरबी पढ़ने वालों को चाहिए अरबी लबो लहजे पे बात किया करें। तर्जमातुन। चले, तर्जमा करने का तरीका जुमला इस्मिया का ये है, पहले मुब्तदा का तर्जमा करें, फिर खबर का तर्जमा करें, और आखिर में है का इजाफा करें। पहले मुब्तदा, फिर खबर, और आखिर में है या हैं या हूं, जो भी आपने करना है। ठीक हो गई बात? मुब्तदा, खबर और आखिर में है, कोई और इजाफा करने की इजाजत नहीं है। मैंने जितने आपको तराजिम सिखाए हैं उनमें मेरी तरफ से आप पे, जितनी देर आप मेरे कोर्स में शरीक हैं, ये पाबंदी रहेगी कि आप अपनी तरफ से इजाफा नहीं करेंगे। ठीक हो गई? जितना समझाएंगे, जो बात हम बता देंगे, उस पर थोड़े दिन की प्रैक्टिस कर लें। मुझे उम्मीद है कि वो प्रैक्टिस आपके बहुत काम आएगी। तो पहले मुब्तदा का, फिर खबर का, और आखिर में है का तर्जमा करेंगे। मैंने मिसाल लिखी थी, ज़ैदुन आलिमुन। जिनकी चैट स्पीड तेज है वो फटाफट इसका तर्जमा करके लिख के दे दें। जी, ज़ैदुन आलिमुन। हाँ जी, जैद आलिम है। हाँ, आलिम जैद नहीं, नहीं 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 नहीं, ये किसने लिखा है? ऐसा ना करें, जैद आलिम है। नॉर्मली पहले ये कर दें, फिर ये कर दें, आगे है लगा दें। ये पैटर्न याद होना चाहिए आपको। सपोज दैट यहां आलिम की जगह पर कोई लफ्ज मुश्किल सा होता, मुहंदिस, पता नहीं, चले सब बहुत सारों को आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। सपोज मुझे नहीं आता, मेरे पास आया ज़ैदुन मुहंदिसुन, ठीक है। अब मैंने इसका तर्जमा करना है, तो मेरे लिए ये काफी है। मेरे लिए ये काफी है कि मैं कहूं जैद मुहंदिस है। ये पैटर्न है मेरा तर्जमा करने का। अब अगला काम यह है कि मैं डिक्शनरी से इसका तर्जमा भी तलाश करूं। ठीक हो गई बात? तो जैद मुहंदिस है, ये मेरा पैटर्न है। पैटर्न आना चाहिए। तर्जमा पैटर्न का नाम होता है। बाज बच्चे अल्फाज के माना पे ज्यादा जोर देते हैं। अल्फाज के माना तो सारी जिंदगी डिक्शनरी से लेने होते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैं पढ़ाते हुए मुझे एक तवील अरसा हो गया, यानी यूं कह लें मैं सन 2000 में पढ़ने के लिए आया था, और मेरी 20 साल की तालीमी जिंदगी है ये। अब 20 साल बाद भी, आज भी मैं अगर कोई किताब उठाऊंगा तो उसके लिए मुझे डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मेरा काम ही पढ़ना पढ़ाना है। जो नया लफ्ज आता है उसका माना तो डिक्शनरी ही क्लियर करेगी ना। तो माना डिक्शनरी ने क्लियर करना होता है। आपको पैटर्न सीखना होता है। सीखने की चीज पैटर्न होता है। तो मैंने आपको पैटर्न दिया है, पहले मुब्तदा, फिर खबर, आखिर में है का तर्जमा। इजाफा करने की इजाजत नहीं। किसी भी तालिबुल इल्म को इसके अलावा कोई इजाफा करने की इजाजत नहीं है। आ जाए, हूं आ जाए, था आ जाए, ये जो इसम जुमला मुकम्मल होने की अलामतें होती हैं, ये वो मुराद है। ठीक है। तो माशाल्लाह, ज़ैदुन मुहंदिसुन। तो पहले मुब्तदा का तर्जमा, फिर खबर का तर्जमा। अच्छा, मुरक्कब इजाफी का तर्जमा करने का तरीका क्या बताया था मैंने?
ابراہیم. کریں گے یہ جس اسٹوڈنٹ نے مائک ہینڈ رائز کیا تھا. جی بولیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ نے بتایا کہ اس کے مطلق خبر کے آخر میں ہے والا ترجمہ کرتے ہیں, تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں پھر ہے والا اضافہ کیوں نہیں کرتے؟ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. ہاں اس میں جب ہم بسم اللہ اس میں شریف ہے کی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل بہت اچھے. جب ہم بسم اللہ شریف کی ترکیب کریں گے تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کہ نہیں. جب یہ جملہ اسمیہ ہوگا تو ضرور ہم کریں گے یہ ہے والا ترجمہ, اور اگر یہ جملہ اسمیہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ہے والا ترجمہ نہیں کریں گے. یہ تو ہمیں ابھی تو ہم ترکیب پہ پہنچے نہیں نا بسم اللہ شریف پہ, انشاءاللہ کلیئر کریں گے اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں اللہ آپ کو خوش رکھے. تو گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے مبتدا کا خط ترجمہ پھر ہم خبر کا ترجمہ کریں گے. مرکب اضافی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ ہم نے عرض کیا تھا. پہلے مضاف کا پھر مضاف الیہ کا. پہلے مضاف کا پہلے مضاف الیہ کا پھر مضاف کا درمیان میں کا کی, یعنی الٹا ترجمہ. اس پہ گرفت ہونی چاہیے. آپ میں سے بہت سارے طلبہ ہیں وہ کرتے ہیں تو معروف لفظ ہوتے ہیں, بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے امانیہم کا میں نے مشق میں ایک صیغہ دیا تھا تو طلبہ نے کیا امیدیں ان کی. جو گاڑی بات تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن نارمل وے جو ہماری اردو کا ہے ان کی امیدیں. تو یوں یہ ترجمہ جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے نا اس پہ تھوڑی سی گرفت کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہی صرف ترجمہ ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ کا ایک اسلوب ہوگا آپ کو ترجمے کا حسن پتہ چلے گا, آپ کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلے گا. ٹھیک ہوگی بات. تو مرکب اضافی میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف, اور مرکب توصیفی میں پہلے صفت اور پھر موصوف, الٹا ترجمہ. میں نے مثال دی اللہ الواحد القہار. دیکھیں یہ جو طلبہ ساتھ شریک ہیں وہ توجہ کریں گے تو یہ بہت مزہ آئے گا آپ کو. میں یہ سمجھتا ہوں میری ترکیب میں بہت زیادہ کردار میرے ترجمے کا ہے. میں ترجمہ اپنے ایک سیکوینس سے کرتا ہوں جس کی روشنی میں مجھے ترکیب خود بخود کلیئر ہوتی ہے. میرا ترجمہ مجھے ترکیب بتایا کرتا ہے. اللہ الواحد القہار, ترجمہ اس کا کیا اللہ واحد قہار ہے. حالانکہ ہم نے اس کو بنایا تھا یہ موصوف, یہ صفت اول, یہ صفت ثانی, اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پہلے ہم صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے. پہلے صفت کا ہونا چاہیے ایک, قہار غالب اللہ, دونوں صفتوں کا بھی ترتیب ترجمہ کر دیں. درمیان میں اور بھی لگا سکتے ہیں, کوما بھی لگا سکتے ہیں, یہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. تو ایک غالب اللہ یہ ترجمہ ہونا چاہیے, یہی آپ کریں گے, آپ کو اسی کا مزہ آئے گا. بسم اللہ شریف میں تھا اللہ الرحمن, اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس کا ترجمہ کرنے گئے تو آپ نے کہا اللہ رحمان اور رحیم. یوں نہ کریں, آپ کو جس جگہ پہ ہم روکنا چاہ رہے ہیں اس پہ روکیں. آپ کریں گے رحمان اور رحیم اللہ, یہ موصوف ہے, یہ آخر میں چلا جائے گا, اس کو آخر میں رکھیں, اس کو پہلے نہ لائیں, کیونکہ آپ اگر اس کو پہلے لائیں گے تو آپ کا سیکوینس ٹوٹے گا, آپ کا ایک پلیٹ فارم نہیں بنے گا. طلبہ کی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ترجمے پر گرفت نہیں رکھتے. میں پھر ایک دفعہ کلیئر کروں, سارے طلبہ توجہ سے یہ بات سنیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں کر رہا ہوں صرف یہی صحیح ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے آپ میرے پاس آئے ہیں, ایک پیٹرن ترجمے کا طے کر لیتے ہیں. میں نے کیا ہوا ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں. جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی آپ اپنا ایک پیٹرن بنا سکیں گے, بٹ ابھی آپ میرے والا لے لیں اور اس پہ آپ تھوڑی سی گرفت کریں. ترکیبوں میں بہتری اللہ نے چاہا تو بہت آ جائے گی. ٹھیک ہو گئی. مرکب توصیفی کا ترجمہ تھا پہلے صفت کا پھر موصوف کا. اب ہمارے کتنے مرکبات ہو گئے؟ توصیفی, اضافی, جملہ اسمیہ.
چلیں پھر ترکیب پہ چلنا چاہیے. دو باتیں اور عرض کرتا چلوں. مرکب اضافی جب ہم پہچان لیتے ہیں، پہلا کام ہے پہچان لینا، نکرہ پلس معرفہ. ٹھیک ہو گئی نا، نکرہ پلس معرفہ. اچھا، نکرہ پلس نکرہ کا فارمولا بھی اسی کا آتا ہے 20%. یہ میں نے وہاں ذکر نہیں کیا. اس میں جو 20% چانسز ہوتے ہیں یہ بھی مرکب اضافی بنتا ہے. بہرحال تو جملہ مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں پڑھتے، مضاف پر تنوین نہیں آتی. یہ پڑھنی ہوتی ہے، چونکہ اعراب نہیں لگے ہوتے تو بچے جو ہیں اس پہ توجہ نہیں دیتے. اس پہ دینی چاہیے. جس کو آپ نے مرکب اضافی ڈکلیئر کر دیا، آپ نے بول دیا کہ یہ مرکب اضافی ہے، آپ نے بول دیا کہ یہ مرکب اضافی ہے، وہاں آپ مضاف پر تنوین نہیں پڑھیں گے. اب آپ پوچھیں گے الف لام آتا ہے کہ نہیں؟ میرے بیٹے الف لام آئے گا تو فارمولہ ہی ختم ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا نا. پھر معرفہ پلس معرفہ والا فارمولہ لگانا پڑے گا. یہ مرکب اضافی والا فارمولہ نکرہ پلس نکرہ، اس میں پہلے کا نکرہ ہونا ضروری ہے. الف لام والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نہ کریں وہ سوال پیدا. ہم اضافت لفظی پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن جو نارملی کامن یوز ہونے والی چیزیں ہیں آپ اس کو اپنا سمجھنے کی کوشش کریں. تو مضاف پر تنوین نہیں آتی، ایک بات. دوسری بات، مضاف الیہ ہمیشہ 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 ساری زندگی کے لیے مجرور ہوتا ہے. مجرور سمجھتے ہیں؟ مجرور سمجھتے ہیں جی، مجرور ہوتا ہے. بس یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، مجرور ہی بولنا ہے، زیر اور کسرہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، ہمیں زیر سے بھی غرض نہیں ہے اور کسرہ سے بھی غرض نہیں ہے. ہاں، حالت جری بول لیں. حالت جری میں ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، اس پر جر ہوتا ہے. یہی تین جواب ہوتے ہیں. ایک اہم پوائنٹ، یہ ترکیب کا تو نہیں ہے، بٹ جب میرے بچے ٹیسٹ دیتے ہیں تو مفتشین آتے ہیں، مفتشین آتے ہیں تو وہ کسی لفظ کا اعراب پوچھتے ہیں تو میرے طلبہ بتاتے ہیں یہ مضاف ہو رہا ہے. یہ غلط جواب ہوتا ہے. وہاں بتانا ہوتا ہے کہ وہ کیا بن رہا ہے. مضاف صرف ایک سوال کا جواب ہوتا ہے، اس پہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ تو آپ جواب دیں گے جی یہ مضاف ہو رہا، اس کے علاوہ نہیں. کسی نے کہا غیر منصرف میں جر آتا ہے، جی غیر منصرف پہ جر آتا ہے، بالکل آتا ہے. غیر منصرف پہ جر آتا ہے، زیر نہیں آتی، کسرہ نہیں آتا. غیر منصرف پر جو اعراب لگا ہوگا حالت جری میں آپ اس کو جر ہی بولیں گے. مضاف الیہ ہمیشہ 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 مجرور ہوگا. اس کو پلے سے بات باندھیں، غیر منصرف ہو کوئی سا بھی ہو نہیں. اب اس میں نہ جائیں، جتنی بات میں نے عرض کی ہے آپ اس کو سمجھ لیں، آپ طے کر لیں، ہمیشہ کے لیے بول دیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ 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 مجرور ہوگا. وہ منصرف ہو، غیر منصرف ہو، مبنی ہو، معرب ہو، کچھ بھی ہو وہ مجرور ہوگا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جر کیسے آئے گا؟ بکھر گئے ہم. چلیں، جر کیسے آئے گا؟ ہوگا مجرور، جر آئے گا، کیسے آئے گا؟ اس جر کا ڈیزائن کیا ہوگا؟ تو اس پہ ہم گفتگو بعد میں کریں گے. ٹھیک ہو گئی؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یہ یاد رکھنے کی ہے. جنہوں نے یہ سوال کیا ہے نا، ابھی ٹائم باقی، جنہوں نے سوال کیا ہے وہ تھوڑی سی توجہ کریں، سارے طلبہ کریں، بس یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ ہمیشہ مجرور ہوگا. سوال باقی ہے کہ جر کیسے آئے گا. اگلی بات، مبتدا خبر، جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر دونوں ہمیشہ 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 مرفوع ہوں گے. جب تک وہ مبتدا خبر رہیں گے ہمیشہ دونوں مرفوع ہوں گے. میں نے مرفوع کہا ہے، پیش نہیں. میں نے مرفوع کہا ہے، میں نے دمہ نہیں کہا. مرفوع ہوں گے دونوں ہمیشہ. اس پہ بھی یہ دونوں کا ایک ہی سوال ہے کہ رفع کیسے آئے گا. اس پہ ہمارا سبق پورا موجود ہے، ہم کریں گے اس پر گفتگو. لیکن آج کے سبق میں، ابھی تک کی گفتگو میں ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ مضاف پہ تنوین نہیں آتی، نمبر ایک. نمبر دو، مضاف الیہ ہمیشہ ہمیشہ ساری زندگی کے لیے مجرور ہوتا ہے. اور نمبر تین،
جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور موصوف صفت کا کچھ نہیں آپ کو بتا سکتے وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، اس کی بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد 8:02 ہوئے ہیں، میں ابھی لنک سینڈ کرتا ہوں، نئے لنک سے دوبارہ جوائن کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حامی و ناصر۔